अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू ज़रा हटके। मैं ज़रा खोड़ो और मेरे साथ हैं मुबशिर ज़ैदी और वसअतुल्लाह ख़ान। मोटरवे रेप केस के बाद हम सब किसी न किसी हल की तलाश में हैं। कभी हम कामयाब हो जाते हैं, कभी हम नहीं, लेकिन सब यही सोच रहे हैं कि अब क्या किया जाए। तो पिछले 3 प्रोग्राम्स में मुख्तलिफ माहिरीन को हमने दावत दी है, एक्टिविस्ट्स, एडवोकेट्स, इवन एजुकेशनिस्ट्स, ताकि एक कम अज़ कम किसी किस्म का एक एक्शन प्लान हमारे सामने आए। और ज़ाहिर है कि बहुत बड़ा मसला है तो इसका कोई एक आसान हल नहीं है, लेकिन जितने भी आप प्रपोजल सोचें या जितने भी आइडियाज़ आपके पास आए, जब तक उनकी पॉलिटिकल बैकिंग ना हो या पाकिस्तान की जो बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनको ओन ना करें, उनको बैक ना करें, तो ये सिर्फ महज बातें ही रह जाती हैं। तो आज इस शो में हमने दावत दी है पाकिस्तान की जो 3 बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनके नुमाइंदों को। हमारे साथ हैं मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मरियम औरंगज़ेब साहिबा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से, और फवाद चौधरी साहब रिप्रेजेंटिंग द PTI। ये तीनों किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं और मकसद आज के शो का ये है कि हम कोई मिनिमम कंसेंसस इवॉल्व कर सकें कि यहाँ से आगे कैसे जाना है। ये जो सारी गुस्सा है और जो सारी डिबेट है, इससे कोई पॉजिटिव रिज़ल्ट मिल सके। तो अब मैं आप तीनों से ये सवाल है, लेकिन आई स्टार्ट विद फवाद। और मसला इतना संगीन है कि मैं आज की एक ख़बर आपको सुनाना चाह रहा हूँ कि बहावलपुर में एक लड़की पर रेप अटेम्प्ट होता है और पुलिस इस ताउन बिल्कुल नहीं करती। चुनाचे वो आखिरकार डिस्पेयर करके, डिप्रेस होके जहर पी लेती है और मर जाती है। और मरने से पहले वो अपने बाप को कहती है कि बाबा जी अब आप सर उठाकर जी सकेंगे। तो फवाद, मैं आपसे स्टार्ट करूंगा। हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हम बिल्कुल आजकल डिबेट हो रही है कि कानून को सख्त करो, जिसका यूजुअली मतलब ये होता है कि सज़ा को सख्त करो, लेकिन हमने देखा है कि बहुत बुनियादी मसले मसाइल हैं। ये एक ऐसी बाल्टी है जिसके अंदर छेद है, आप जितना पानी भरते जाएंगे वो पानी निकलता जाएगा मुस्तकिल। तो ये जो बेसिक पुलिसिंग लेवल पर हम क्लियर फ्लॉज देख रहे हैं, केस की रजिस्ट्रेशन में विक्टिम के साथ, सर्वाइवर के साथ जो रवैया इख्तियार किया जाता है, आपकी नज़र में इसका क्या हल है? नेशनल असेंबली में जो मैंने स्पीच की है उसमें जो बुनियादी बात थी वो मेरी यही थी कि हमारा ध्यान ज़्यादा ये है कि सजाएं सख्त करें, लेकिन मसला तो ये है कि टोटल इस वक्त जो कन्विक्शन है वो 5% जो है वो भी नहीं है, और रिपोर्टिंग जो है वो तो बहुत ही कम है। और प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी कल अपनी स्पीच में इन दोनों बातों का तज़किरा किया। अब अगर तो हमारे यहाँ 80 या 85% कन्विक्शन हो रही होती और फिर असर ना होता, तो फिर हमारी ये डिबेट होनी चाहिए थी कि सजाएं हम किस तरह बढ़ाएं या क्या करें। जब लोग ही नहीं पकड़े जा रहे, जब पहचाने ही नहीं जा रहे और कन्विक्शन ही नहीं हो रही हैं, तो सजा को सख्त करना या काम करना, उसका को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट जो है वो होने का नहीं है। गुस्सा है लोगों में, और ये जो बात करते हैं कि हम ओपन फांसी दे दें और सजाएं सख्त कर दें, ये उसी गुस्से का इजहार है। और हमारी जो पार्लियामान के अंदर भी बहुत मेंबरान हैं, वज़रा हैं, या जो इवन ओपिनियन मेकर्स हैं, वो भी ये बात करते हैं और वो दरअसल उस गुस्से का इजहार कर रहे हैं जो इन वाक़यात के ऊपर हो रहा है। लेकिन दरअसल हमें उससे पहले का सोचना है कि कन्विक्शन कैसे हों, और उससे पहले जिस तरह से मैंने अर्ज किया कि जो मेडिको लीगल रिपोर्ट है वो बहुत बड़ा मसला है। हमारे यहाँ विक्टिम शेमिंग बहुत प्रॉब्लम है, क्योंकि इसको तशद्दुद के वाक़ये के तौर पे नहीं लिया जाता, बल्कि उल्टा जो विक्टिम है, पहले तो उस जिस तरह से भी आपने जिक्र किया, वो फिर उसको इतने सवालात का सामना करना पड़ता है। और उसके वो कहती है कि छोड़ो परे, क्या रिपोर्ट करानी है, इससे तो अच्छा है कि रहने ही दें। फिर जो अदालतों का सबसे आखिर में जो आता है, अदालतों में तो हैरान कौन बात है कि वो इस केसेस में भी सुलह के ऊपर चले जाते हैं। हालांकि ये तो सीधा सीधा फसाद फिल अर्ज है, अदालतें कैसे इसमें सुलह कर सकती हैं। बट अनफॉर्चुनेटली 2 साल के बाद, आप जब 2 साल खराब होंगे तो जहन दिल को यही कहेगा ना कि जान चढ़ाओ, सुलह करो, आगे चले। ये तो फिर अदालतों का काम है कि उसको इन्फोर्स। अच्छा मरियम, आपको शामिल गुफ्तगू करते हैं। आप खासी इस पे आपने बात भी की है मुस्लिम लीग नून की तरफ से, अगर कोई बहुत ज़्यादा हमने फोर्सफुल वॉइस देखी है तो वो आपकी आई है। आपका क्या ख्याल है जो फवाद बात कर रहे हैं
یا جو ہم گراؤنڈ لیول پہ فیلیئرز دیکھ رہے ہیں، کیا حل ہے؟ آپ لوگوں نے بھی، آپ کے دور میں بھی لیجسلیشن ہوئی، مصطفیٰ نواز کھوکھر جو پیپلز پارٹی کے دور میں بھی ہم نے لیجسلیشن دیکھی، مگر یہ واقعات مسلسل بڑھ رہے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔ پہلے تو میں آپ کی ٹیم کو بھی تھینک یو کہوں گی کہ ایک بڑی اچھی ڈبیٹ اور بڑی پولیٹیکل آپ نے ڈسکشن اس بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک پہ کی۔ اس میں میں یہ سمجھتی ہوں ایز اے خاتون، سب سے پہلے تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ جیسے آپ انٹروڈکشن میں کہہ رہے تھے کہ یہ ملٹی پرونگڈ اس کے سلوشنز ہیں اور ملٹی پرونگڈ اپروچز ہونی چاہیے۔ اگر آپ نے ہولسٹکلی اس پورے چیز پہ قابو پانا ہے یا اس کو بدلنا ہے، اور اس میں سب سے پہلے جو میں امپورٹنٹ چیز سمجھتی ہوں وہ ہے رویوں کا، وہ ہے مائنڈ سیٹ، وہ ہے بیہیویئر، وہ ہے ایٹیٹیوڈ ٹورڈز سچ انسیڈنسز، اور اس کے ساتھ ساتھ جو خواتین کی طرف رویے ہیں، جو خواتین کے حقوق کی طرف رویے ہیں، جو مسوجنس ایک ہماری مائنڈ سیٹ ہے، اس کو بدلنے کی جو امپورٹنس ہے وہ سب سے امپورٹنٹ ہے، اور اسی کی وجہ سے جو باقی اس کے اثرات ہیں، اور اس کے ساتھ میں ہر کسی کے ساتھ اس کا، کیونکہ یہ ایک سلوشن اورینٹڈ ڈیبیٹ ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ میں یہ ضرور ایڈ کروں گی کہ کریکولم میں سمجھتی ہوں کہ اس پوری چیز کا ہمارے کریکولم سے ایبسنٹ ہونا جو ہے وہ بہت ہی ایک فکر کی بات ہے، لمحہ فکریہ ہے، کیونکہ کچھ کلچرز کی وجہ سے ہم اس پر بات نہیں کرتے، اس کو کریکولم میں کچھ جو ہماری سوسائٹی کے نارمز ہیں اس کی وجہ سے ہم اس پر بات نہیں کرتے، اور ہم اس کو کریکولم میں ڈفرینٹ لیول کے اوپر ایڈ نہیں کرتے، اور پھر جو ہماری انفارمل ایجوکیشن کا رول ہے اس کو ہم بالکل ڈسکاؤنٹ کر دیتے ہیں، اگنور کر دیتے ہیں، کیونکہ جہاں ظاہر ہے جو ایسی جگہ ہیں جہاں انفارمل ایجوکیشن کا بہت امپورٹنٹ ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پہلے زمانے میں اسٹریٹ تھیٹرز ہوتے تھے، ایک ایسی میسیجنگ، ایک ایسی پیکیجنگ ہوتی تھی جس سے بہت سی چیزوں کے میسیجز ملتے تھے، تو میرا خیال ہے اس کو دوبارہ ایکٹیویٹ کرنے کی ضرورت ہے، اور ہر سطح کے اوپر، ہر لیول کے اوپر کریکولم میں امپریشنیبل ایج جب بچے کی ہوتی ہے کچھ چیزوں کی ڈیفینیشن چینج کرنے کی ضرورت ہے ٹورڈز ویمن، میرا وہ بات میں کر رہی ہوں، اور اس میں تبھی میرے خیال میں آج نہیں فرق پڑے گا، 5 سال 10 سال 15 سال لگیں گے، 20 سال شاید لگ جائے، لیکن شروعات ہونی چاہیے اس چیز کی، اس انکلکیشن کی شروعات ہونی چاہیے۔ دوسری امپورٹنٹ بات میں سمجھتی ہوں نیریٹو کی تبدیلی بہت امپورٹنٹ بات ہے۔ اب کیونکہ یہ پولیٹیکل بات ہے، میں پولیٹکس پہ بات نہیں کروں گی پولیٹیکلی، لیکن جو اسٹیٹمنٹ اگر اگزامپل لی جائے CCPO کی، تو وہ ہیٹ سپیچ کے زمرے میں آتی ہے، وہ وکٹم شیمنگ کے زمرے میں آتی ہے۔ ایسی سٹیٹمنٹس کو، ایسے رویوں کو، ایسے نیریٹیوز کو آپ صرف تب بدل سکتے ہیں جب آپ اگزامپل سیٹ کریں ایسے لوگوں کے خلاف ایکشن لے کے، اور وہ صرف ایک شخص نہیں، جو اس میں آتے ہیں، کیونکہ یہ رویہ ڈسکریج کرتا ہے۔ مطلب یہ کہنا، یہ نیریٹو کا یہ حصہ ہونا کہ بچی شام کو کیوں نکلی، دیر سے کیوں نکلی، کپڑے کیوں پہنے ہوئے تھے ایسے کہ جو ویلکم کر رہے تھے، جو ٹرانسگریس کر رہے تھے ایک سوشل نارمز کو، اور وہ جیپڈائز کر رہے تھے اس کی اپنی پروٹیکشن کو، اس نیریٹو کو بدلنا بہت امپورٹنٹ ہے، اور وہ بھی جیسے میں نے پہلے کہا کہ ایسی اگزامپل سیٹ کر کے جو ڈسکریج کرے اس قسم کے نیریٹو کو۔ تیسری بات میں ضرور کہوں گی کہ پروٹیکشن اور ایڈمنسٹریٹو امپلیمنٹیشن آف جو ایگزسٹنگ لاز ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہیں اس بات میں، اور وہ ایسے کہ آپ دیکھیں کہ ابھی آپ بات کریں گے نواز کھوکھر صاحب سے بھی کہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، مصطفیٰ سے بات کریں گے کہ دیکھیں آپ 45 منٹ وہ خاتون جب اس نے فون کیا اس کے 45 منٹ کے بعد بھی NHA، FWO، موٹر وے پولیس اور پنجاب پولیس اور پنجاب ہائی وے پولیس جو ہے اس کے درمیان جورسڈکشن کا تعین نہیں ہو سکا کہ یہ جورسڈکشن کس کی بنتی ہے، اور اس دن ہم نے سینٹ کمیٹی میں جب یہ اٹھایا تو ہمیں بھی 49 منٹس اس کمرے میں لگے یہ تعین کرنے کے لیے کہ یہ پنجاب پولیس کی جورسڈکشن ہے، یہ واقعہ جہاں پیش آیا۔ تو یہ ایڈمنسٹریٹو سسٹمیٹک جو کلیپس ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، اور پھر لیگل فریم ورک ہوتا ہے جہاں لیجسلیٹرز کا وہ ہے ہمارا کرمنل جسٹس سسٹم جس پہ بھی فواد نے نشاندہی کی کہ 3% کنوکشن ریٹ ہے، تو سیویرٹی آف جو سزا ہے، پنشمنٹ ہے، میرا نہیں خیال کہ وہ اس کرائم کو روکے گی، کیونکہ سرٹینٹی اگر ہوگی کہ مجھے سزا ملے گی۔ اور اگر آپ کو میں اگزامپل دوں موٹر وے کے اوپر کیوں لوگ تیز گاڑی نہیں چلاتے، کیونکہ ان کو چلان کا ڈر ہوتا ہے۔ آرمڈ فورسز کی جتنی چوکیاں ہوتی ہیں وہاں کوئی مکہ مار کے پولیس کو نہیں اس کے اوپر لڑائیاں کرتا، لیکن ہر جگہ پولیس کی چوکی کے اوپر لڑائیاں ہو رہی ہوتی ہیں۔ تو سیویرٹی سے زیادہ جب سرٹینٹی انشور ہو جائے گی تو تب میرا خیال ہے جو کرائم ریٹ ہے اس میں ضرور کمی آئے گی، لیکن یہ پورا پروسیس ہے جس کو انشور کرنا ہوگا۔ بالکل۔ مصطفیٰ، آپ
کا بھی ہم ٹیک اس پہ جاننا چاہتے ہیں. جیسے دونوں فواد اور مریم نے نشاندہی کی اور درست نشاندہی کی, آپ کا کیا خیال ہے؟ انفیکٹ اسپیسیفکلی مصطفیٰ صاحب, کیونکہ دیکھیں لیجسلیشن ایک پاکستان پیپلز پارٹی کا ہمیشہ ہال مارک بھی رہا ہے, اسپیشلی ہیومن رائٹس لیجسلیشن بہت ہوتی ہے ہم, لیکن دیکھتے کیا ہیں کہ لیجسلیشن اور امپلیمنٹیشن خاص طور پر بالکل نچلی سطح تک میں ایک بہت بڑا فرق ہے. تو یہ جو گیپ ہے اس کو کیسے برج کریں گے ہم؟ برج کرنے کے لیے سب سے پہلی تو چیز ہے کہ تمام سٹیک ہولڈرز, تمام پولیٹیکل پارٹیز کو اس پولرائزیشن کا جو ماحول ہے ہمارے ملک میں اس سے باہر نکلنا پڑے گا, اور باہر نکل کر ہمیں اس کو ایک سائنٹیفک اپروچ لینی پڑے گی کہ ہم نے, اور ایک ریئلسٹک اپروچ کہ کس طریقے سے ہم نے اس سارے معاملے کو حل کرنا ہے. گفتگو جب سے بہت سے انسیڈنٹس ہوتے ہیں اس کے اوپر پھر گفتگو ہوتی ہے, اور گفتگو کے نتیجے میں کچھ حل بھی نکلتے ہیں, لیکن پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کہیں نہ کہیں پہنچ کر مومنٹم اپنا لوز کر دیتے ہیں. اگر میں ساری گفتگو کو جو ہمارا جو پورا ایک بیک گراؤنڈ ہے اس طرح کے واقعات کے بعد ایک نیشنل آؤٹ کرائے کا, اس کو رسپونڈ کرنے کا, جو ہر کچھ عرصے بعد ہوتا ہے, تو اگر اس ساری کانورسیشنز کو اگر میں سم اپ کروں تو 4 چیزیں ہیں جس کی بنیاد کے اوپر کرمنل لیگل سسٹم ہمارا افیکٹولی ڈیلیور کر سکتا ہے. اس کے 4 حصے ہیں. پہلا حصہ ہے اس کا رپورٹنگ. رپورٹنگ کے اندر آپ کی سینسٹائزیشن آ جاتی ہے, آپ کے معاشرتی مسائل آ جاتے ہیں کہ جن کی وجہ سے رپورٹنگ ہو نہیں پاتی, آپ کو ان کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. دوسرا آپ کا انویسٹیگیشن کا پروسیس. پولیس جس طریقے سے کرائم کو انویسٹیگیٹ کرتی ہے وہ انویسٹیگیشن بھی کسی طریقے سے کوئی اچھے معیار کی انویسٹیگیشن نہیں ہوتی. ہم لاتعداد کیسز میں دیکھتے ہیں کہ جہاں پر انویسٹیگیشن ٹھیک نہ ہونے کی وجہ سے کورٹس کے پاس کوئی آپشن ہی نہیں رہ جاتی کہ وہ مجرموں کو ایکویٹ کریں. تیسرا اس کا حصہ ہے پروسیکیوشن, جہاں پر آپ کے پاس انویسٹیگیشن بھی, رپورٹنگ بھی ہو جائے, آپ کے پاس انویسٹیگیشن بھی ہو جائے, تو آپ کے پاس انفارچونیٹلی جو پروسیکیوشن ہے اسٹیٹ کے پاس, جو میرے پیٹی بھائی ہیں, فواد کے بھی پیٹی بھائی ہیں, جو ہمارے وکلا ہیں, جو پروسیکیوٹرز ہیں, پھر کئی دفعہ ہم نے دیکھا ہے کہ وہ اپنا کام ٹھیک سے نہیں کر پاتے, اور وہ کیس کی پریپریشن میں, اس کی پروسیکیوشن میں ایسے لوپ ہولز چھوڑ دیتے ہیں کہ جن کی وجہ سے ایکویٹلز ہو جاتے ہیں. اور چوتھا اس کا ایسپیکٹ ہے سینٹنسنگ. اب سینٹنسنگ کے اوپر پہلی چیز تو یہ, جس طرح مریم کہہ رہی تھی کہ سرٹنٹی ہونی چاہیے ہمارے ہاں, کیونکہ یہ پیچھے سے 3 چیزیں کیونکہ خراب ہو چکی ہوتی ہیں, تو جب سینٹنسنگ تک معاملہ پہنچتا ہے تو میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ ہمارے بہت سے جو جوڈیشری ہے اس کو بھی تھوڑا سا اپنے اندر دیکھنے کی ضرورت ہے. کوئٹہ کا واقعہ جو ابھی آج سے چند دن پہلے ہمارے سامنے آیا کہ ایک ویڈیو ایویڈنس موجود تھی, اور اس ویڈیو ایویڈنس کی موجودگی کے باوجود جو صاحب تھے وہ اس میں ایکویٹ ہو گئے, تو اس کو بھی بہتر کرنے کی ضرورت ہے. تو یہ 4 مین بنیادی نکات ہیں کرمنل لیگل سسٹم کے کہ جن کے اوپر ہمیں اپنی کسی بھی سیاسی وابستگی سے بالاتر ہو کر ہمیں اس کو سائنٹیفکلی دیکھنا پڑے گا, اور پھر اس چیز کو سامنے رکھنا پڑے گا کہ معاشرے میں جس طرح حکومتوں کو کام کرنا چاہیے کہ ہمارے جو ٹرینڈز ہیں ان میں کرائم کیوں بڑھ رہا ہے, کرائم کی ریزنز کو بھی آئیڈینٹیفائی کرنا پڑے گا, اور پھر کون سے کرائم بڑھ رہے ہیں, ان کرائمز کا ہم نے کس طرح سدباب کرنا ہے. ہم نے ری افینڈرز جو ہیں, جو ریسیڈیوزم جس کو کہتے ہیں, کہ وہ ہمارے سسٹم کے اندر کتنے ہیں. تو ہم آج کے اس دور میں جہاں پر بہت سے ہمارے پاس ٹولز اویلیبل ہیں, ہمارے پاس ایک نیشنل ڈیٹا بیس موجود ہے, اگر ہم صرف بات کریں سیکشول افینسز کی تو اس کے اندر سیکشول رجسٹری ہم ایک بنا سکتے ہیں. یعنی کہ بہت سی چیزیں کرنے والی, اگر ہم ان کی ڈیٹیل میں جائیں تو دنیا کے اندر بڑے اچھے ماڈلز ہیں کہ جو امپلوائے کر کے انہوں نے کرائم کو انہوں نے سدباب کیا. لیکن ان تمام چیزوں کا آخر میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ ایک چیز کے اوپر یہ ساری بنیاد کھڑی ہوتی ہے, اور وہ ہے رول آف لا. رول آف لا کا اگر آپ یہ تمام چیزیں آپ کر بھی لیتے ہیں, لیکن اس کے باوجود اگر سسٹم کو مینیپولیٹ کرنے کے لیے, سسٹم کو موڑنے کے لیے ایک طاقتور شخص جو ہے وہ اس کو بینڈ کر سکتا ہے, تو پھر اس میں آپ کے سسٹم میں کوئی سینکٹیٹی نہیں رہ جاتی. وہ سینکٹیٹی بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ کے سسٹم کے اندر رہے. آپ کا جو کرمنل لیگل سسٹم ہے, آپ کی جو کورٹس ہیں, کوئی شخص انگلی نہ اٹھا سکے. ہر شخص کو, اس ملک میں رہنے والے ہر سٹیزن کو یہ اس کو ذہن میں چیز ہونی چاہیے کہ مجھے نہ صرف عدالتوں سے انصاف ملے گا,
بلکہ بر وقت ملے گا، اور پورا یقین ہونا چاہیے کہ اس کو اس انصاف کے حصول میں اس کے سامنے کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی۔ یہ بنیادی طور پہ ہماری جو میرے خیال سے ایک نیشنل کانورسیشن ہونی چاہیے کہ ہم ان 4 چیزوں کو جو شروع ہوتی ہیں رپورٹنگ، انویسٹیگیشن، پروسیکیوشن، سینٹینسنگ، کس طرح امپروو کریں گے، اور پھر رول آف لا اس کو ہم نے کس طرح مینٹین رکھنا ہے کہ کہیں بھی اچھا اب اگین سجیشنز سب بہت اچھی ہیں، اب سوال یہ ہے کہ ان پر کیا کیا جا سکتا ہے، تو ابھی بریک لیتے ہیں اور پھر پوائنٹ بائی پوائنٹ ان پر آتے ہیں۔ ویلکم بیک جی، ہماری بات ہو رہی ہے مصطفیٰ نواز کھوکھر، مریم اورنگزیب اور فواد چودھری سے، اور پچھلے سیگمنٹ میں بہت پوائنٹس ریز ہوئے ہیں، میں بہت ہی بنیادی لیول پہ ابھی بات کروں گا۔ فواد آپ سے میرا سوال ہے انویسٹیگیشن، اب ظاہر ہے کہ ایک بہت بڑا جو فیکٹر ہوتا ہے کہ جتنی اچھی انویسٹیگیشن ہو، جتنی اچھی ایویڈنس کلیکشن ہو، اتنی ہی پھر بہتر پروسیکیوشن ہوتی ہے، اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ۔ لیکن یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر ریپ کٹس ہی اویلیبل نہیں ہوتی۔ اب ایز منسٹر فار سائنس اینڈ ٹیکنالوجی آپ نے کافی انیشیٹیوز لیے ہیں، وینٹیلیٹرز اب بن رہے ہیں پاکستان میں الحمدللہ، اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ۔ ریپ کٹس کی اویلیبلٹی پر ہم کیا کام کر سکتے ہیں، یہ کتنا مشکل کام ہے؟ دیکھیں اس میں 2 ایشوز ہیں۔ پہلے تو میں آپ کو انویسٹیگیشن سے بھی پہلے جو ہے نا وہ رپورٹنگ کا ہمارا ایشو ہے، جو رپورٹنگ جو ہماری جو ہے وہ صحیح نہیں ہوتی ہے۔ ایک تو ہمیں رپورٹنگ کو کمپیوٹرائز کر دینا چاہیے، اور ہماری جو رپورٹنگ ہے وہ شفٹ ہو جانی چاہیے، انسٹیڈ آف کہ ہم جا کے تھانے میں جو پرچہ لکھواتے ہیں اس کے بجائے جو 15 کی کال ہے اس کو ہمیں FIR کے طور پہ بنانا چاہیے، اور وہ مشکل نہیں ہے، اس کو آپ رپورٹ کریں اور پھر تھوڑا، لیکن اصل پرابلم پھر کورٹس کا آ جاتا ہے، جو ساری کی ساری ہر چیز جو ہے وہ کہتی ہیں کہ اگر FIR میں نہیں ہے تو ہم نہیں مانتے۔ FIR کے لا کو تو سارا جو ہے وہ عدالتوں نے جو ہے وہ خراب کیا۔ اب جو پرابلم ہے دوسرا جو ہمارا ایشو ہے کہ آپ کب آ رہی ہے انویسٹیگیشن کے اوپر، اس میں جو پرابلم آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو کٹس ہے، آپ نے جو بات کی، یہ جو مثلا ریپ کی کٹ ہے اگر ہم باہر سے لیں گے یہ 60-70 ہزار روپے کی ابھی ہمیں پڑتی ہے۔ میں نے ڈاکٹر شعیب شٹل صاحب کے اندر جو ہے یہ بنائی تھی ایک کمیٹی بنائی تاکہ وہ فورینسک جو ہے اس کو پورا ریویو کرے، انہوں نے اس کو ریویو کیا، وہ تھوڑا سلو چل رہا تھا۔ اب یہ اس کیس کے بعد جو ہے اب میں نے اس کو جو ہے وہ اسپیڈ اپ کیا، اور مجھے امید یہ ہے کہ ہم انشاءاللہ اگلے چند مہینوں میں ہم اس کی جو ہے وہ انڈیجنس بنانے کی کیپیسٹی لے لیں گے، جس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہماری جو ریپ کٹس ہیں یہ about 7,000 سے 10,000 روپے پہ اویلیبل ہو جائے، تو یہ ایک بڑی کنٹریبیوشن ہے جو انشاءاللہ اس کا۔ بہت اچھا، اب اس کے ساتھ ایک اور بات یہ ہے، اور وہ ہے میڈیکل لیگل آفیسرز کی۔ اب آئی نو کہ مطلب ایسا نہیں ہے کہ آپ لوگ پروونشل گورنمنٹ میں بھی ہیں اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ، لیکن جیسے کہ اب کل ہی ہم سن رہے تھے کہ کراچی شہر میں فار ایگزامپل 3 فیمیل MLOs ہیں، کل یا پرسوں یہی بات، 2.5 کروڑ کے شہر میں، 2.5 کروڑ کے شہر میں، ویل ڈپینڈ کچھ سینسس کو مان رہے ہیں، جن میں سے ایک لانگ لیو پر ہے، تو ایکچولی افیکٹولی 2 ہیں۔ تو مریم صاحبہ اور مصطفیٰ صاحب، اس کے بارے میں کچھ کیا جا سکتا ہے؟ مطلب کیا کیا جائے، لیجسلیٹ کیا جائے، لازم کیا جائے، پریکٹیکلی کیا ہم کر سکتے ہیں اس کے بارے میں؟ جی مریم۔ میں فواد کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے یہ کہوں گی کہ جو ڈیٹا بیس ہے جس پہ وہ بات کر رہے تھے کہ وہ الیکٹرانک ہو سکتا ہے، اور مصطفیٰ نے بھی اس بات پہ نشاندہی کی، اور اس کے مطابق جو ہیومن ریسورس ہے اس کی ایلوکیشن بہت امپورٹنٹ ہے، اور لیکن یہ تمام چیزیں جو ہیں جس طرح میں نے پہلے کہا کہ ایڈمنسٹریٹو اور پروٹیکشن اور اس کے بعد لیگل اور انویسٹیگیشن کی طرف نشاندہی کر رہی ہیں، اور ہم بہت زیادہ جو فوکس ہے وہ کیونکہ یہ کوئک فکسز ہیں، جی ہاں، اور یہ بہت ایسی چیزیں ہیں جس کے جو بہت جلدی سامنے آ جاتی ہیں، اس کے ریزلٹس، مطلب اگر آپ کے وہاں 2 ہیں، آپ 15 کر دیں گے، 20 کر دیں گے، تو وہ اس کا فوراً ایک امپیکٹ آپ کو نظر آنے لگ جائے گا، لیکن اس سے ڈیپر ہے یہ پرابلم، یہ بہت آپ کو سوچ کو ذرا اندر لے کے جانا، زیادہ ڈیپ لے کے جانا پڑے گا، اور وہ اس لیے کیونکہ مسئلہ رپورٹنگ کا ہے، مسئلہ اس کلچر کا ہے جو ڈسکریج کرتا ہے اس ڈسکلوجر کو جو خاتون کرنا چاہتی ہے۔ میں ایک آپ کو چھوٹی سی اگزامپل دوں گی، کل میں ایک ایسی بچی کو ملی جس کا 1 سال پہلے ریپ ہوا تھا،
اور اس نے آج کیونکہ جب ایسے انسیڈنٹس ہوتے ہیں تو نی جرک ریئیکشنز ہوتے ہیں, کچھ جو ہمارے پروٹیسٹس ہوتے ہیں, کچھ پارلیمنٹری ڈبیٹس ہوتی ہیں, کوئی ٹی وی میڈیا اٹینشنز ہوتی ہیں, اور پھر آپ دیکھیں کہ سول سوسائٹی کا ایک رول ہے, سب لوگ ایک ہی دفعہ ایک ہی وہ بولنا مطلب آواز ریز کرنا شروع کر دیتے ہیں وکٹم کے لیے. لیکن جو اس سے انکریجمنٹ ملتی ہے, اب آپ پچھلے ایک ہفتے کا میڈیا رپورٹنگ دیکھیں تو آپ کو بہت سے ایسے کیسز رپورٹڈ نظر آئیں گے جو خاموش ہوں, چاہے سائلنٹ ہوں, لیکن ان کو انکریجمنٹ ملی. تو کل ایک بچی کو میں ملی جس نے جو 1 سال پہلے اس کا ریپ ہوا تھا. بات کاٹ رہا ہوں, یہاں پر ہمیں نیوز اپڈیٹس کے لیے بریک لینی ہے, اور اس کے بعد ول بی رائٹ بیک. ویلکم بیک. موضوع ظاہر ہے, آپ کو معلوم ہے کہ جو ریپ تو ہو گیا اس کو کنٹرول کرنے کے لیے کانکریٹ سٹیپس جو ہیں اس ریاستی سطح پہ کیا ہو سکتے ہیں. مریم اورنگزیب ہیں, مصطفیٰ نواز کھوکر ہیں, فواد چودھری صاحب ہیں ہمارے ساتھ. مریم وقفے سے پہلے بتا رہی تھی رپورٹنگ کے حوالے سے بات نامکمل رہ گئی تھی. ایک ایسی بچی سے ان کی ملاقات جس کا 1 سال پہلے ریپ ہوا تھا, بریک آ گیا تھا. مریم آپ پلیز وہاں سے کنٹینیو کر سکتی ہیں. جی میں بالکل تھینک یو. میں بتا رہی تھی کہ ایک بچی کی میرے سے کل ملاقات ہوئی, اور کیونکہ یہ ایک پورے ہفتے سے ڈبیٹ جاری تھی تو شاید اس کو ایک انکریجمنٹ ملی. وہ میری بہن کے گھر ہی آتی ہے کام کرنے, تو اس کی آگے بہن ہے, اس نے کہا کہ 1 سال پہلے میرا ریپ ہوا, اور 1 دفعہ نہیں ہوا, 2-3 دفعہ ہوا, اور جیٹ جو تھا اس بچی کا اس کی طرف سے ہوا. اس نے اپنے ہسبینڈ کو بتایا, اپنی ساس کو بتایا, اپنی نند کو بتایا, اور انہوں نے کہا بھول جاؤ بیٹا, کسی کو پتہ چلے گا تو کیا کہیں گے. اور پھر اتنا تھریٹ ہو گیا کہ ابھی وہ بچی یہ کہہ رہی تھی کہ وہ مجھے مار دیں گے اگر میں یہ ڈسکلوز کروں گی یا میں کسی کو بتاؤں گی, لیکن میں اس کو رپورٹ کرنا چاہتی ہوں. تو یہ وہ کمیونٹی رسپانس ہے جو کمپلیٹلی مسنگ ہے. اور وہ جو میں پہلے بات کر رہی تھی نیریٹیوز کی, کلچر کی, مائنڈ سیٹ کی, بیہیویئر کی, وہ اس پہ یہ پورا ایک دیکھیں آپ کو ایڈمنسٹریٹو فکس بھی مل جائے گا, آپ اس میں ہیومن ریسورس ایڈیشن کر دیں گے, فائنینشیل کر دیں گے, ٹیکنالوجی کر دیں گے, جو 3 سیگمنٹس ہیں انویسٹیگیشن, ان سب کو آپ فکس کر دیں گے. لیکن اگر آپ نے نیریٹیوز پہ, مائنڈ سیٹس پہ, بیہیویئر, ایٹیٹیوڈس پہ بات نہ کی اور اس کو شروع نہ کیا, اس کو انکلکیٹ نہ کیا, تو یہ چیز ادھوری رہ جائے گی, اور آپ کے کرائم ریٹ, ریپ کے جو انسیڈنٹس میں اس میں بالکل فرق نہیں آئے گا. اور یہ ایویڈنس بیس میں گفتگو کر رہی ہوں. اگر آپ انڈیا کا ڈیٹا لے لیں تو انہوں نے 15 سال پہلے, اور آپ کو یاد ہوگا کہ غالباً 10 سال پہلے وہ ایک بس والا انسیڈنٹ ہوا تھا, اس کے بعد انہوں نے اپنی گریڈ 2 کی جو ٹیکسٹ بکس تھیں اس کے بعد گریجولی اپنے کریکولم کو اس میں انکلوڈ کرنا شروع کر دیا تھا اس پوری میسیجنگ کو. اور اس سے, اور انفارمل ایجوکیشن, دیر آر ایگزامپلز دیٹ وی کین اڈاپٹ, اور اس میں کوئی وہ نہیں ہے. سائنٹیفکلی ایویڈنس بیسڈ اگر ہم اس کو ایشو کو رسپونڈ کریں گے تو اس کے نتائج شاید آج نہ آئیں, 10 سال بعد آئیں, 5 سال بعد, ود آل دی ادر ایڈمنسٹریٹو اینڈ لیگل رسپانسز, تبھی اس کا جو قابو ہے وہ پایا جا سکتا ہے. بالکل, سب سے مشکل اور سب سے اہم کام بھی یہی ہے. اچھا مصطفیٰ, آپ خود لائر ہیں, فواد نے بھی اشارہ کیا, وہ بھی لائر ہیں, کہ اینڈ جہاں پہ جج صاحب یہ صلح نامہ منظور کر لیتے ہیں جس میں میجورٹی آف کیسز میں ہو جاتا ہے, حالانکہ جج کو قانون کے مطابق یہ اختیار نہیں دیا گیا کہ وہ صلح نامہ کرا سکیں یا اس کو اپروو کر سکیں, پھر بھی ایسا ہو رہا ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ بیسک سے لے کے اینڈ تک جو ہے پورا سسٹم فلاڈ ہے. تو جوڈیشری کے حوالے سے کیا کر سکتے ہیں؟ دیکھیے جوڈیشری کے حوالے سے ایک تو جس طرح یہ کمپاؤنڈیبل افینس ہے نہیں اور نان کمپاؤنڈیبل ہے, اور پھر بھی اگر صلح ہو رہی ہیں تو یہ تو بالکل یہ ایک چیز انلیگل ہو رہی ہے. اور عدالتوں کا اس کو ایکسیپٹ کرنا, ٹرائل کورٹس کا اس کے اوپر ہائی کورٹس جو ہیں وہ جو ریسپیکٹیو ہائی کورٹس ہیں مختلف صوبوں کی جہاں پر ایسا ہوا ہے, جج صاحبان کو جو چیف جسٹسز ہیں ان ہائی کورٹس کے, ان کو منگانی چاہیے یہ ڈیٹا کہ کون کون سی ٹرائل کورٹس کے اندر ان کیسز میں صلح ہوئی ہے, اور جن ججز نے یہ کیا ہے ان کے خلاف پھر کارروائی ہونی چاہیے. جو ان کا اپنا عدالتی نظام ہے, جو ان کا اپنا انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی اسٹرکچر ہے, اس میں پھر ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. ہم وکلاء جب ہمارے پاس پہلے کوئی کلائنٹ آتا ہے تو اس کو ہم پہلا سبق یہ دیتے ہیں کہ یار کہ اگر آپ نے, ہمارے منشی یہ سبق دیتے ہیں, ہمارے کلرکس یہ سبق دیتے ہیں
کہ اگر آپ نے کیس لڑنا ہے تو آپ یاد رکھیں کہ آپ کے ہاتھ سونے کے ہونے چاہیے اور پاؤں لوہے کے. ہاتھ سونے کے اس لیے کہ آپ کو ہر وقت پیسہ خرچ کرنا ہے, اور پاؤں لوہے کے اس لیے کہ آپ کو پھر عدالتوں میں بڑا لمبا ٹائم لگے گا, آپ کو کھڑا ہونا پڑے گا. تو یہ ہمیں اسٹرکچرل ریفارمز لے کر آنی ہے. پاکستان کے شہریوں کو, ان کی زندگیوں کو نہ صرف محفوظ بنانا ہے بلکہ ہم نے پریکٹیکل سلوشنز نکالنے ہیں ان کے ان مسائل کے حل کے لیے. تو اس کے لیے ہم ان کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں. بہت اچھا. اور یہی پوائنٹ شو کی بگننگ میں بھی یہ بات ہوئی تھی کہ پولرائزیشن کے باوجود ان پر ایک کامن بیسک ایجنڈا بنانے کی ضرورت ہے. آپ تینوں تو شاید متفق ہیں, لیکن بریک کے بعد پوچھیں گے کہ کتنا ممکن ہے کہ آپ اپنی تین پارٹیز کو بھی اسی 1 پوائنٹ ایجنڈا پر آن بورڈ کر سکیں. آپ ویلکم بیک. فواد, آپ نے اور جیسے مصطفیٰ اور مریم نے بھی کہا, تمام بڑی جماعتیں اس بات پر متفق ہیں کہ پریکٹیکلی کچھ کرنا چاہیے. تو پریکٹیکل سٹیپس کرنے میں کتنا وقت آپ کے خیال میں لگے گا, اور کیا یہ پاسبل ہے؟ لیکن یہ سچی بات تو یہ ہے کہ پریکٹیکل سٹیپس کرنے ہیں صوبوں نے, اور کیونکہ پولیس ان کے انڈر ہے اور جسٹس سسٹم ان کے انڈر ہے, اور دوسرا پریکٹیکل سٹیپس کرنے ہیں کورٹس میں. کورٹس میں جس طرح ہم نے کہا کہ ایک تو ان کے ہاتھ جوڑنے چاہیے کہ سر مہربانی کریں اس طرح کے کیس میں. کورٹس ہمارے ملک میں ان کیسز کے اوپر اور پھر ڈیفیمیشن وغیرہ کے کیسز کے اوپر بالکل سینسٹیو نہیں ہے. یہاں تو ججز کو ٹریننگ کی ضرورت ہے, اور جس طریقے سے کرمنل لا کی انٹرپریٹیشن ہوئی ہیں ایون سپیریئر کورٹس کی طرف سے, وہ بہت پرابلمٹک ہے اور ان کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. اور ظاہر ہے وہ کام سپریم کورٹ کر سکتی ہے. انویسٹیگیشن جو ہے اس کو تگڑا کرنا ہے, اور اس کے لیے صوبوں کو چاہیے تھانے کے اوپر کانسنٹریٹ کرے, بجائے اس کے کہ ادھر ادھر پیسے ضائع کرے. وہ پولیس کے اوپر اگر انہوں نے کرنا ہے انویسٹیگیشن کے اوپر پیسے لگائیں, یہ جو ماڈرن ٹیکنیکس ہیں ان کو وہ اویئر کرے. اور دوسرا یہی ہے کہ رپورٹنگ ہماری بہتر ہو. اس میں دیکھیے میں سمجھتا ہوں کوئی بہت نئی لیجسلیشن کی کوئی ضرورت نہیں ہے. بہت لیجسلیشن ہے. 376 ہمارا جو سیکشن ہے وہ ریپ کو ویسے ہی جو ہے وہ ڈیتھ سینٹینس ہے اس کی. 9 اور قوانین ہیں جو اس کو ڈیل کرتے ہیں. اتنی کتابوں پہ کتابیں بھری ہوئی ہیں ہمارے لاز کی. امپلیمنٹیشن کے اوپر توجہ دیں. نئی لیجسلیشن کر کے ہم نے اپنا بیڑا غرق کر. اچھا دیکھیں, میرا خیال ہے کہ مبشر کا ایک سوال پوچھنے کا ایک یہ بھی مقصد تھا کہ جیسے مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب نے ابھی کہا کہ وہ کم از کم انڈیویجول لیول پہ, اور ہم جانتے ہیں کہ آپ لوگ پارٹی ممبرز ہیں, بے شک منسٹرز ہو یا کمیٹی میں ہو, پارٹی چیئر پرسنز نہیں ہیں, تو اوبیسلی آپ اوپنلی تو نہیں کہہ سکتے کہ جی. تو جیسے مصطفیٰ صاحب نے کہا کہ وہ تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں اکراس پارٹی لائنز, تو مریم نے بھی یہی بات کی. تو فواد آپ سے بھی یہ اور مریم آپ سے بھی یہ کہ اس ایٹماسفیئر میں کیا یہ ممکن بھی ہے؟ دیکھیں سیاسی الزام تراشی اور لڑائیاں چلتی رہیں گی, یہ تو کبھی ختم نہیں ہونے والی, لیکن کیا اس پوائنٹ پر مریم میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کوآپریشن پاسبل ہے؟ ون لائنر. بالکل. آئی تھنک یہ ایک ایسی چیز ہے جو کسی آئی وڈ ناٹ بلیو کہ کوئی پارٹی اس کے اوپر پالیٹکس کرنے کی کوشش بھی کرے گی یا چاہے گی بھی, کیونکہ یہ ایک ایسا معاملہ ہے جو بچیوں کا معاملہ ہے, پاکستان کا معاملہ ہے اور ہماری سوسائٹی کا معاملہ ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں اینڈ کرتے ہوئے یہ بات ضرور کہوں گی کہ جہاں پولیٹیکل اور پارلیمنٹری رسپانس چاہیے وہاں ایک کمیونٹی رسپانس بہت ضروری ہے, اور اسٹیک ہولڈر رسپانس بہت ضروری ہے. اس کے ساتھ یہ ایک ایسی, میں بار بار اس لیے یہ بات کہہ رہی ہوں کیونکہ ایک ریزن جو ہے کہ یہ کیوں ہوتا ہے اس کا اور رسپانس, یہ دو چیزیں ہیں. جب تک آپ ریزن کو وہ نہیں کریں گے, اس کو ایڈریس نہیں کریں گے, تو جو رسپانس ہے وہ انکمپلیٹ رہے گا. تو یہ میرا مقصد ہے, اور بالکل پولیٹیکل پارٹیز آئی تھنک 100% ول کم آن ون پیج اینڈ ول. اور جیسے میں نے کہا, جیسے فواد نے بھی کہا کہ لیجسلیشن اور کوئی اس میں اتنی تبدیلی کی ضرورت نہیں ہے اس وقت. جو لیجسلیشن ہے جی بالکل بالکل مریم, ہم مصطفیٰ سے امپلیمنٹیشن اور باقی جو سوسائٹی رسپانس ہے وہ امپورٹنٹ ہے. اچھا مصطفیٰ, آپ کا لاسٹ ورڈ ہم چاہ رہے ہیں تاکہ ہم پروگرام کلوز کر لیں. دیکھیے, پولیٹیکل کنسنسس کے ساتھ ہمیں جوڈیشری سے بات کرنے کی ضرورت ہے, اور ہم قطعاً انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کو انڈرمائن نہیں کرنا چاہتے. ہمیں ایک میکنزم اور ایسے فورمز پہ بات کرنی ہوگی جوڈیشری سے
کہ آپ کو ہم پاکستان کی خاطر جو اپنے نظام کے اندر جو ججز کی اگر ججمنٹس وہ ٹھیک نہیں دے رہے ہیں، قانون کے خلاف دے رہے ہیں، اس کے اوپر آپ کو جو ہم سے تعاون چاہیے ہم تمام تر تعاون دینے کے لیے تیار ہیں. اس میں ہمیں کسی بھی صورت ہم انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کو انڈرمائن نہیں کرنا چاہتے، لیکن مل کر ان کے ساتھ ڈائیلاگ معاملات کرنا چاہ رہے ہیں. اور کوئی ایسا کام نہیں ہے جو کوئی ایک شخص، ایک پارٹی یا ایک ادارہ کر سکتا ہے. بہت بہت شکریہ فواد چودھری کا، مصطفیٰ نواز کھوکر کا اور مریم اورنگزیب کا کہ انہوں نے بڑی تفصیل سے بتایا. اور خوشی کی بات یہ کہ ایٹ لیسٹ ایسے ایشوز پہ جس میں ظاہر ہے ہمارے بچوں، ہم سب کے بچوں کا فیوچر وابستہ ہے، اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، ول ہے. اب دیکھتے ہیں کہ پریکٹیکل سٹیپس کب آتے ہیں. آج کے لیے اجازت دیجیے، کل دوبارہ حاضر ہوں گے. خدا حافظ.